बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की फ़ौज ने 4 मरतबा बराह रास्त पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्ज़ा किया और हुकूमत की, पाकिस्तान के दस्तूर को तोड़ा, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तकरीबन 186 उसके जो बिज़नेस वेंचर्स बताए जाते हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक हालिया तजर्बा किया जो एक इल्ज़ाम है इमरान ख़ान साहब की सूरत में, हम इन सब चीज़ों के बावजूद, हमसे मुराद ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में दस्तूर की हुक्मरानी चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत के ख्वाहिशमंद हैं, हमसे मुराद वो है। यानी फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, मैं उस पूरे कबीले की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में दस्तूर की हुक्मरानी चाहता है, वो जो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो थ्रू दी बुक चले, जो चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपने असल मानों में नाफिज हो और वो चलती हुई नज़र भी आए और जमहूरियत पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी मौजूद हो। तो वो जो कबीला है उसकी ये ख्वाहिश है, इन सब चीज़ों के बावजूद कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे नज़्म ज़ब्त का में मुज़ाहरा तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि उसके अंदर पूरा नज़्म ज़ब्त कायम रहे, सादा अल्फाज में, उसके अंदर कोई डिसिप्लिन के इश्यूज़ ना हों। हमें पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन सब बातों के बावजूद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाकिस्तान की फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को बतौर इदारा किसी एक शख्स की वजह से जो उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनको ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी उसके बारे में थोड़ा सा कोई तदब्बर के साथ, गौर व फ़िक्र के साथ कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब सी हैं और वो जो हमें नज़र आ रही हैं, जो फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक्ट्स होते हैं, वो बज़ाते ख़ुद बोल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर गड़बड़ है। मैं आपको 2-3 इसकी मिसालें दूंगा कि वो लोग जिनका पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कभी ना कभी कोई वास्ता रहा, कभी ना कोई ताल्लुक़ रहा, या जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, वो इस वक्त किसी एक वजह से वो पाकिस्तान की फ़ौज के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो, मैं अगर कहूँ कि बातें कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगी। जनरल बाजवा साहब को अजीबो-गरीब तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं जनरल बाजवा साहब का हमायती नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़ौज की एज़ अदारा बात कर रहा हूँ, एज़ इंस्टीट्यूशन बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप पाकिस्तान की फ़ौज की या किसी भी इदारे की कमांड के ऊपर हर्फ उठाएंगे, उसकी लीडरशिप, वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर ये फ़ौज की लीडरशिप नहीं होती, कमांड होती है, लीडरशिप नहीं इसको कहते, कमांड होती है, एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। तो जब आप उसकी कमांड के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो अनरेस्ट पूरी की पूरी उस फोर्स के अंदर आएगा। तो अब ये इसका मतलब और कुछ इसके अलावा हो नहीं सकता कि जिस तरह की वो बातें की जा रही हैं कि जी के वो अपने आप को गालियाँ मीटिंग में देते हैं, वो अपने आप को बुरा भला कहते हैं, और वो कहते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ अक्टूबर में, मैं जा रहा हूँ अक्टूबर में, मैं नहीं हूँगा, और दूसरी तरफ इस तरह की ख़बरें आती हैं कि जी के वो शायद कोई और मंसूबे हैं, कोई और मुहिम जो ये भी होना बाकी है। तो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि ये एक तरफ की बातें हैं, और मेरी आज भी एक जगह पे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये शायद, अब ये बड़ी काबिल अफसोस बात है कि आपके इदारे के अंदर से ही कोई इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन जो है या इस तरह की ख़बरें फैला रहा हो और उसका टारगेट ये हो कि किसी को मज़ीद डिस्क्रेडिट किया जाए। तो एक तो ये बात है कि ये जो भी बातें फैला रहे हैं ये किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, ये पूरे इदारे के ख़िलाफ़ ये बात जाती है। ये अदारे के लिए बहुत शदीद नुकसानदेह है, और अगर ये फ़ौज के लिए नुकसानदेह है तो फिर पाकिस्तान के लिए किस तरह ठीक हो सकता है। तो फिर दूसरी बात ये की जा रही है जनरल एजाज़ अमजद साहब का नाम लेकर, जो जनरल बाजवा साहब के ससुर हैं, कि कुछ व्लॉगर्स हैं, कोई हैदर मेहंदी साहब हैं, वो भी पाकिस्तान की फ़ौज में उन्होंने सर्व किया हुआ है, वो बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी उनके बिज़नेस जो इंटरेस्ट हैं या कारोबारी उनके मामलात हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, ख्वाजा बरादरान यानी कि ख्वाजा जो हैं साद रफ़ीक साहब,
ان کے ساتھ، اور پھر اس حوالے سے وہ جو تعلق واسطہ بنتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کاروباری مفاد چونکہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو پھر ان کو پھر سیاسی فائدے پہنچائے گے. یہ بڑی ایک میں اس کو غلط یا درست نہیں کہتا، یہ پروپیگنڈا ہے. آپ اس کو اور پروپیگنڈا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی باتیں مزید اور پھیلائی جانا کہ جی کہ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کو تو پاکستان کی فوج کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن کا سامنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جی کہ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کہتے ہیں یا ممنوعہ امداد یا ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ والا کیس جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، وہ بھی کوئی قوت جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فوری فیصلہ نہ آئے، اور اس قسم کے خدشات کا اظہار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک ڈسپلن فورس سے متعلق جب ہوں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ڈسپلن فورس کے اندر جس چیز کا فقدان ہے وہ ڈسپلن ہے، اور جس ڈسپلن فورس کے اندر ڈسپلن کا فقدان ہو جائے وہ کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں وہ الفاظ بھی ادا کرتے ہوئے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالوں، کیونکہ پاکستان کے لیے دنیا کی وہ پاکستان جس جغرافیے پر کہہ لیں، اس کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس کے آپ ارد گرد دیکھ لیں جو بھی معاملات ہیں، وہ فوج ہونا ضروری ہے. آپ فوج کے بغیر جو ہے، اور پھر ایک مضبوط اور پروفیشنل فوج جو ہمارا مطالبہ ہے. ہمارے سے مراد وہی ہے کہ جو پاکستان کے دستور کے قائل ہیں یا پاکستان کے دستور کی سپریمیسی چاہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت پاکستان کی فوج سے ہی متعلقہ لوگ جو پاکستان کی فوج میں جنہوں نے سرو کیا، میرا پچھلا ولاگ بھی اسی پہ تھا، اب میں نے مزید تھوڑا سا چیزوں کو دیکھا ہے تو یہ چیزیں مزید سامنے آ رہی ہیں کہ صرف ایک شخص نہیں ہے، کافی سارے لوگ ہیں جو اس وقت ہاتھ دھو کے پاکستان کی فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں پھر بار بار ایک یہ والی بات کہوں گا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے. پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ صرف اس وجہ سے کرنا کہ اس کی کمانڈ جو ہے اس نے پروفیشنل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پولیٹیکل نہیں ہے، یا اس نے سیاسی مداخلت کم از کم کرنا بند کر دی ہے اس جرم میں، یا اس ایکٹ کو یا اس کام کو جرم بنا کر آپ ان کو اس کی سزا دینے کی کوشش کریں، تو پھر یہ پاکستان کو آپ سزا دے رہے ہیں. اور یہ اس وقت کام عروج کے اوپر ہے. جنرل باجوہ صاحب کی فیملی، ان کے سمدھی وہ کوئی مٹھو صاحب ہیں، اور پھر کوئی ان کے سسر صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ایمان حاضر مزاری کی وہ جو ہے وہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا، انہوں نے ایکچولی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ ریگریکٹ کیا، معافی مانگی کہ جی کہ یہ الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جذباتی ہوئی تھیں، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے تھے. ہم نے پہلے بھی یہی کہی تھی بات، یہ والی بیٹھک میں بیٹھ کے ہم سب دوستوں کا یہی خیال تھا کہ ان کو یہ والے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، اور انہوں نے جو بولے انہوں نے واپس لے لیے. اس پر ایک کہہ لیں کہ معافی کا بھی، ایک افسوس کا بھی اظہار کیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ان کے خلاف جیک برانچ کی طرف سے مقدمہ درج کروایا تھا وہ خارج کر دیا. اب معاملہ ہے، اب اس کے اوپر بھی جو دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہے کہ جی کہ ایک تو پرسنل لیول کے اوپر تھا معاملہ، پرسنل لیول کے اوپر، اور ان کی والدہ کو پکڑا گیا تھا اور ان کو لگا کہ یہ یوں پکڑا گیا ہے تو اس کے پیچھے باجوہ صاحب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ جذباتی ہو کے بات کہی، پھر اس کے اوپر معافی مانگ لی. ایک معاملہ علی وزیر صاحب کا بھی ہے، اب وہ ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہو رہے. میں یہ تھوڑی سی چونکہ کوئی چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نہیں، اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہ دونوں طرف سے کہ جو جمہوریت پسند ہیں، قانون کی بالادستی کے حامی ہیں، وہ اس بات کے اوپر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی کہ علی وزیر کو کہ جب نو کانفیڈنس ہونا تھا تب ہو گئے تھے، پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے تھے.
کراچی میں یا سندھ میں وہ قید ہیں، وہیں پر پرچے پہ پرچہ، ان پر چوتھا پرچہ ہو گیا، 2 پرچوں میں ضمانت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی تیسری قوت کون سی ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کی فوج ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو مطلب اس صاحب کے پیچھے ہے. تو وہ ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہے اب پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لکھ کے کر رہے ہیں. شیری مزاری صاحبہ نے بھی، شیری رحمان صاحبہ نے بھی غالباً کیا ہے. لیکن اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کا، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اور جب عمران خان صاحب کے دور میں اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اسپیکر کو خط لکھتے ہیں. تو اب اسپیکر ان کا اپنا ہے لیکن وہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے بلوچ طلبہ کے خلاف یا بلوچ طلبہ کے لیے جو لوگ، عورتیں خصوصاً، وہ احتجاج کرنے بیٹھتی ہیں، پولیس ان کے ساتھ دست اندازی کرتی ہے. اور یہ سندھ حکومت جو سب سے بڑی چیمپئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی دور حکومت میں ہو رہا ہے، اور وہ کر رہی ہے سادہ الفاظ میں، یا وہ کم از کم میں تو یہی کہوں گا کہ کر رہی ہے. تو مطلب یہ سب کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کے اپنے بھی آپ کے خلاف ہو گئے، اور اس جو یہ والی جو تفریق ہے کہ علی وزیر کے لیے کچھ اور باقیوں کے لیے کچھ، یعنی علی وزیر کو آپ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے، اور دوسری طرف آپ کو محض عمران خان صاحب کی محبت میں آپ کو ہر طرح سے تنقید کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے کچھ صحافیوں کی طرف سے، ان کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے. ایمان مزاری کے لیے تو جیک برانچ آ گئی، لیکن باقی کسی کے لیے یا کسی کے خلاف نہیں آتی، اور وہ ایک لمبی فہرست ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس طرف والے بھی اس طرف والے بھی، اور پھر پاکستان کی فوج میں جنہوں نے سرو کیا ہے وہ بھی، جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ بھی بیٹھ کے آپ کے اوپر اسی طرح تنقید اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر گڑبڑ شدید ہوئی ہے. ہم پاکستان کے، ظاہر ہے پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کی خیر خواہی نہیں چاہنی تو کس نے چاہنی ہے، لیکن ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان کی فوج کو، ایک اصولی بات مختلف ہوتی ہے، وہ کسی کو آپ ٹارگٹ نہیں کرتے کہ آپ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق کام کریں. اگر کوئی اس کے مطابق کام نہیں کر رہا، جس طرح علی وزیر صاحب کے معاملے میں آئین کے آرٹیکل 25 کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے، بلکہ آئین کے آرٹیکل 10 کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو پاکستان کی فوج کو محض سیاسی مقاصد کے لیے یا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کی فوج ان کی مرضی کے مطابق سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی، تو وہ پاکستان کی فوج کو، اس کی کمانڈ کو زیر بحث لاتے ہیں اور بیجا تنقید کرتے ہیں، اور نیگیٹو قسم کے غلیظ قسم کی کمپین بھی چلاتے ہیں، اور اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں. ان کو کچھ نہ کہا جائے تو پھر جو ہے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کسی بھی صورت پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے خلاف ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی ملک کی سالمیت یا کسی ملک کو فارغ کرنا ہے سادہ الفاظ میں، تو پھر یہ ہے کہ اس کے عوام میں اسی طرح ہی اس کی فوج کے متعلق باتیں کروانی شروع کر دیں. یہ 5th جنریشن وار جو تھی یہ یہی تھی نا، اور کیا تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 5th جنریشن وار بھی پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. تو میرے پورے اس ساری تمہید، اس سارے ولاگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو بھی کچھ سوچنا ہوگا اور ہمیں بھی کچھ سوچنا ہوگا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.